बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर को सानिया डी चौक रूनुमा हुआ। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के निहत्ते अवाम पर जिस अंदाज के अंदर अंधाधुंध शेलिंग की गई और फिर फायरिंग के वाकयात हुए, इसने पूरी पाकिस्तानी कौम को तशवीश में मुब्तला किया। पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल मीडिया में आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत मुकम्मल प्रेशर के अंदर थी, लेकिन इस माहौल के अंदर इस पूरे प्रेशर से निकलने के लिए मुज़ाकरात का एक सिलसिला शुरू किया गया, जो सारा फोकस है पहले तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अपने जो टाउट हैं उनके जरिए मोड़ा गया कि भाई ये इतने 100 बंदों की बात करते हैं, ये जरा दिखा दें हमें, इतने बंदे तो नहीं है, बंदे इतने नहीं है, इतने हैं। तादाद पे आपने देखा कि जिस तरह एक पूरा माहौल बनाया गया और फिर मुज़ाकरात का कमेटियां बन गई और उसके बाद से लेकर आज तक गोली क्यों चली वो बात पीछे रह गई। मुज़ाकरात की एक मीटिंग होती है, फिर उसके बाद दूसरी और अब तीसरी होने जा रही है। इमरान खान के साथ उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग भी नहीं होने दी गई। अब ये जो सारी चीजें हैं, इसके अंदर बगैर हुकूमत कामयाब हो गई है, यानी वो इस पूरे मामले का जो फोकस है वो हटाने के अंदर कामयाब हो गई है। और इस दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी काफी एक दूसरे की जो लेग पुलिंग होती है वो सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो आज आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो जो बुनियादी फोकस है वो टूट गया है। लेकिन इस दौरान अमरीकी जो इंतखाबात हुए हैं और अब सदर जो ट्रंप हैं वो हल्फ उठाने जा रहे हैं, तो पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में निकली, लेकिन फिर उनको घरों को जाना पड़ा। लेकिन DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी के भागे, और वो ऐसे लग रहा था कि किसी नून लीग के वजीर की और मुशीर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या एक ही जगह शायद तैयारी होती है, एक ही तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिससे और ज्यादा तशवीश पैदा हुई। फिर हमने देखा कि मुनीफ फारूक और रावी जैसे जो लोग हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट के करीबी समझे जाते हैं या उनके पास खबर होती है, उन्होंने तासर दिया, भाई अब इनकी बस है, अब इनको नहीं छोड़ा जाएगा, अब तो ये बच ही नहीं सकते। तो मजीद दबाव बढ़ाया गया और ऐसे लग रहा था कि इमरान खान की जो तहरीक इंसाफ की बैर बैठी लीडरशिप है, इमरान खान तो बहादुरी के साथ डटा हुआ है, लेकिन बैर बैठे हुए जो लोग हैं वो घबरा गए हैं, वो डरे हुए हैं, उनको किसी ने डराया है। इस तरह की इतलात भी शहर इक़्तिदार के अंदर आ रही थी। अब वो मुज़ाकरात ने फोकस हटा दिया। मुज़ाकरात में पहले दिन से पता है हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में नहीं है। इजलास बुलाने के लिए स्पीकर अयाज सादक, उसने दरमियानी किरदार अदा किया और अब ये मुज़ाकरात तकरीबन अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कंफ्यूज है, असल फोकस वो तकरीबन हटा दिया गया है और अब और डिस्कशन जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे आज अयाज सादक साहब का एक बयान आया, वो बैरून मुल्क गए, लोगों ने सवाल उठाया। पहला तो सवाल वैसे ही सबके लिए ये है कि जब मरियम नवाज, उसके चचा जी और उसके अब्बा जी, वो हमेशा ये बताते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये मंसूबा शुरू किया, हमने ये मंसूबा शुरू करने को तो आप गंगू तेली को बिठा दें मरियम नवाज की जगह पे, मैं मुहावरातन कह रहा हूं, तो वो 1050 मंसूबे शुरू कर देगा। देखना ये होता है कि किस चीज की पहले जरूरत है, वसाइल क्या है, मंसूबा तकमील पजीर होगा या नहीं होगा, कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अगर लोगों को पहले खाना पीना रहائش ना मिल रही हो तो देखना चाहिए कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, रोड्स पहली प्रायोरिटी है, या ऑरेंज लाइन और मेट्रो पहली प्रायोरिटी है, या फिर लैपटॉप देना जो है वो प्रायोरिटी है, और इसके अलावा जो महंगाई है और बेरोजगारी है वो पहली प्रायोरिटी है। तो ये बुनियादी चीजें ये होती हैं। मसाइल तो 1000 मसला है पाकिस्तानी अवाम का, लेकिन नजर आने वाले मंसूबे ये नून लीग का खासा रहा है। और अब अयाज सादक जो है उन्होंने कह दिया कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात कराना ये हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब करने के लिए अभी तक अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। अब ये इस वक्त संजीदगी है जी, ये इस वक्त लेवल है बातें करने के लिए। आप देखिए तहरीक इंसाफ के भी
جو لوگ ہیں باہر وہ تنگ ہیں، یعنی عمران خان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، وہ کوئی انقلابی ہے نہیں، جو باہر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے وہ تو ایم این اے، ایم پی اے اور سینیٹر شپ کے لیے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں عمران خان بھی ان کا ساتھ چھوڑے، یعنی یہ جنگ ختم ہو کسی بھی طریقے سے، عوام کو جو بھی ہو گیا ہے وہ کھاتا ختم ہو، لیکن عمران خان کو اگر ہم چھوڑ گئے تو ہماری سیاست ختم ہے۔ تو اس مجبوری کے تعلق کے ساتھ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پچھلے دنوں علی امین گنڈا پور کی جو ایک آڈیو بغیر جو ریکارڈنگ تھی اس کا بھی بڑا تذکرہ تھا، وہ بھی کوئی اس طرح کے الفاظ انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیے تھے جس پہ بڑا شور شرابہ، اور وہ بات عمران خان تک پہنچی ہوئی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ حالات کی جو بھی اس وقت مجبوری ہے، حکمت مصلحت کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کے اندر مزید وہ دراڑ نہیں چاہتے۔ لیکن کل شیر افضل مروت کے حوالے سے جو بات عمران خان نے کی ہے، اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے شیر افضل مروت کا دفاع کیا ہے، بظاہر مروت صاحب تنہا ہو گئے، یعنی ان کا وہ سیدھی انہوں نے ٹکر لی ہے پارٹی لیڈرشپ سے، اور یہ ان کا طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کریکٹر مشکوک ہو جاتا ہے کہ کہیں وہ دوسری طرف ملے ہوئے تو نہیں ہے، کہیں وہ پارٹی کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، وہ اصل فوکس سے ہٹا کے کسی اور معاملے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے کے لیے یا تو ان کی زبان بندی ہونی چاہیے، ٹی وی چینلز میں ان کو پریزنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ٹی وی چینل والا بلائے بھی تو ان کو پریزنٹیشن کے لیے نہیں جانا چاہیے، ورنہ وہ کوئی نہ کوئی گل کھلا کے جاتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے ان کا دفاع کیا، نہ صرف دفاع کیا ہے بلکہ عمران خان اور علیمہ خان نے جو موقف دیا ہے اس موقف کی انہوں نے مخالفت کی ہے، اور میں اگر دوسرے الفاظ میں سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، انہوں نے ایسا زہر کیا کہ جیسے عمران خان اور علیمہ خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ بات کیا ہے جو آپ کہیں گے یار اتنی بڑی بات، چونکہ میں جو ہے وہ احتیاط میں بات کر رہا ہوں۔ اب عمران خان نے کہا جی مجھے یہ آفرز آ رہی ہیں کہ آپ کو بنی گالہ منتقل کر دیں، یہی بات علیمہ خان نے باہر آ کر کی کہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفرز آ رہی ہیں۔ پھر علیمہ خان نے چونکہ بتایا کہ یہ آفر گنڈا پور صاحب لے کے آئے، تو گنڈا پور صاحب نے اس پر جواب دیا کہ نہیں، وہ مجھے تو کسی نے آفر دی نہیں ہے، مجھے آفر نہیں دی، وہ تو ایک ڈسکشن کے طور پر بات ہوئی تھی۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اب ڈس اون کر رہے ہیں جو عمران خان اور علیمہ خان نے کہا ہے، یہ بڑی عام بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یا اس پہ کہا جا سکتا ہے کسی اور نے آفر دی ہو۔ اب انہوں نے کہا عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی ڈسکشن تھی، آفر نہیں کی تھی، ہر بات کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ علیمہ باجی یہ کہہ رہی ہیں تو بتا دیں کس نے آفر کی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ سوال کیا ہے اب متبادل، حکومت سے مذاکرات کے درمیان عمران خان کا گارنٹر کون ہوگا؟ رانا مبشر نے یہ سوال کیا ہے۔ ابھی گارنٹر دینے کی نوبت نہیں آئی، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، عوام ہماری طاقت ہے۔ گنڈا پور، حکومت سے مذاکرات کے درمیان عمران خان کا، اچھا یہ بات ہو گئی۔ آگے انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور نے کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت قربانی دی ہے، بعض اوقات انسان کریز سے باہر نکل کر بھی کھیل لیتا ہے، قربانی بھول کر ہم پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں نے آج اس سے ملاقات کی اور سمجھایا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ میڈیا پر اس بارے سوال کو اگنور کرے گا۔ علی امین گنڈا پور، وہ یہ بات ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر ظاہر ہے افہام و تفہیم سے چیزیں چلانی چاہیے، یہ گنڈا پور نے ویسے اچھا کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں، شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف میں کروں گا، ہماری کسی ادارے سے جنگ نہیں، شخصیت سے یعنی جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو یہ باتیں انہوں نے وہ واضح طور پر عمران خان اور علیمہ خان نے بنی گالہ منتقل کرنے کے حوالے سے جو دعویٰ کیا کہ ان کو آفرز آئی ہیں، اس کو علی امین گنڈا پور جو ہے انہوں نے آپ سمجھیں کہ جیسے جھوٹ کہہ دیا ہے، یعنی ایسے بات نہیں ہوئی، یا انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا کہ ایسے نہیں، ایسے ہوئی تھی، اور شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ میرا نام نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ بات بھی ہے، اس تناظر کے اندر جو ہے وہ بات کی ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ اچھا، دوسرا عمران خان نے کل 10 سالہ منصوبے کا ذکر کیا۔ یہ 10 سالہ منصوبہ جو ہے وہ عمران خان کے دور کے اندر بھی ڈسکس ہوا تھا اور یہ پھیلایا گیا تھا۔ بنیادی طور پر یہ بات پھیلائی گئی کہ عمران خان جنرل فیض کو لے آئے گا، 10 سال تک وہ اقتدار میں رہے گا، اور پھر نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کو کان پکڑائے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں، اور یہ ڈرا دھمکا کے ان کو تحریک عدم اعتماد کے لیے بظاہر تیار کیا گیا،
اور اب خود اس کو تسلیم کیا ہے بہت سارے اس وقت جو سارے ہیں کہ کس طرح اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے لیے معاونت کی، ان کو تیار کیا، اور پھر جب یہ تھپکی دے دے اسٹیبلشمنٹ تو زرداری اور نواز شریف تو پھر گیدڑ بھی ہوں تو شیر ہی ہے، تو پھر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اب بھی، لیکن وہ بھی 10 سال کے منصوبے سے ڈرایا گیا تھا۔ آج بھی 10 سال کے منصوبے کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، عمران خان کیوں کر رہے ہیں، ان تک کیوں پہنچایا جا رہا ہے کہ بھئی 5 سال دیکھیں، 3 سال آرمی چیف کی مدت ہے، 2 سال ایکسٹینشن مل گئی ہے، مزید اگر انہوں نے ایکسٹینشن لی تو مدت 5 سال کے لیے اور ایکسٹینشن ہوگی، تو پھر یہ لمبا چلے گا۔ اب میرا خیال ہے جو موجودہ حالات ہیں نا، جتنی عوام کے اندر اس وقت جو جذبات ہیں، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ 10 سال تک کے لیے اس عوام کو دبانا اب ممکن نہیں ہے، یعنی یہ ابھی چلیں لوگ اس تعداد میں باہر نہیں نکلے، دوبارہ بھی نکلیں گے، حالانکہ ڈی چوک پر اتنا بڑا سانحہ بپا کیا گیا کہ عوام باہر نہ نکلے، عوام نے پھر بھی نکلنا ہے، عمران خان نے جب بھی کال دینی ہے عوام نے پھر نکلنا ہے، اور کتنی بار وہ کہتے ہیں نا، وہ ہر گھر سے ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا تم کتنے بھٹو مارو گے، تو وہ ایک بات کی جاتی تھی، تو ہر گھر سے عمران خان کی اس وقت سپورٹ ہے، لوگ پھر دوبارہ جو ہے وہ نکلتے رہیں گے، پھر انٹرنیشنل پریشر ہے، اب جو بائیڈن کی حکومت کے بعد جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ وہ آ رہے ہیں، اب عمران خان جو ہے انہوں نے بھی الٹیمیٹلی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری جو چیز ہے اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ عمران خان کو پتہ ہے یہ ناکام ہونے ہیں، لیکن 31 تک انہوں نے ڈیٹ دی ہے، پھر انہوں نے ایک مطالبے پر ان کا زور ہے، اور وہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر جو ہے اس کا جوڈیشل کمیشن، وہ بھی سینئر ججز پر مشتمل۔ اگر یہ نہیں بنتا اور 10 سال کا منصوبہ جو ہے یہ تو بالکل نہیں چلتا، یہ کمپنی بالکل نہیں چلے گی، یہ طے شدہ ہے۔ اب چونکہ یہ عوام کے اندر جو جذبات ہیں اور جو ملک کے معیشت کے حالات ہیں یہ نہیں چل سکتی، لیکن کچھ دنوں سے مریم نواز کا جو اعتماد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ان کو کہا گیا کچھ نہیں ہوگا، آپ ڈٹ جائیں، آپ شروع رہیں، تو وہ چونکہ عوام کی طاقت ان کے پاس ہے نہیں، تو آئے روز میڈیا کے زور پہ انہوں نے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو عمران خان کے پاس اب بٹن کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ آپ کو علم ہے کہ چلا گیا ہے جو ہے وہ امریکہ کے اندر کانگریس مینز کو بریفنگ ہوگی، پھر برطانوی پارلیمنٹ کے اندر اس کی جو ہے وہ ہیرنگ ہوگی، یعنی وہاں پہ جو ہے وہ ساری چیزیں معاملات جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں گے ان اراکین کے سامنے، اور پھر یورپی یونین کے معاملات بھی آئیں گے، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جہاں یہ پاکستان کی عدالتیں ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، انصاف جس طرح اپاج نظر آ رہا ہے، عدالتی اور پورا پاکستان کا سسٹم جس طرح یرغمال نظر آ رہا ہے، تو الٹیمیٹلی 2-3 مرتبہ یہ اشارہ دے چکے ہیں عمران خان کے یہ جو کیسز، اور خاص طور پر اگر فوجی عدالت میں معاملہ عمران خان کا جاتا ہے تو پھر عالمی عدالت سے رجوع کیا جائے گا اس معاملے کے اندر، پھر پاکستان جو ہے اس کے لیے مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، جتنے جرم عمران خان پر ڈالے گئے ہیں اور جس طرح کا نظام انصاف پر شب خون مارا گیا ہے، تو یہ معاملات اور بھی نکلیں گے۔ تو عمران خان 31 جنوری کا انتظار کر رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کارڈز ان کے پاس موجود ہیں، اور امریکن جو حکومت تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد وہاں سے بھی کافی امیدیں ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے لوگوں کا وہ دعویٰ ہے جو وہ آف دی ریکارڈ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کے کئی سرپرائز وہ اب آنا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔